Bismillahirrahmanirrahim. Non-banking finance companies, incorporation of NBFCs and other provisions regarding establishment and regulation of non-banking finance companies. इसके लिए आपको स्टडी करना होगा सेक्शन 282 ए से लेके सेक्शन 282 आईज तक। और ये जो सेक्शन है दैट इज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ये कंपनीज एक्ट 2017 नहीं है बल्कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के ये सेक्शंस जो हैं ये बेसिकली रिपील नहीं हुए थे। जैसे ही कंपनीज एक्ट 2017 आया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 रिपील हो गया, ये लॉ खत्म हो गया। लेकिन इस लॉ में कुछ सेक्शंस जो हैं वो रिपीट नहीं हुए, वो खत्म नहीं हुए, जिनमें ये सेक्शंस जो हैं ये शामिल थे सेक्शन 282 ए से लेके सेक्शन 282 एम तक। तो ये सेक्शन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से रेलेवेंट है, ये रिपीट नहीं हुए थे। इन लॉज को आप स्टडी करने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं इन वेबसाइट से जो यहाँ पे दी गई है। अब हम पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में जैसा कि कहा गया है कि NBFI यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो फुली बैंकिंग लाइसेंस जिसके पास नहीं होता, और ना ही इसको कोई नेशनल या इंटरनेशनल बैंक जो है ये रेगुलेट करता है। यानी ये ऐसा इदारा होता है जो बैंक नहीं होता, और ना ही इसको बैंक की तरह जो लाइसेंस इशू किया जाता है। लेकिन इसके जो फंक्शंस हैं, इसका जो पर्पस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, रिस्क पूलिंग होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज, सेविंग्स होता है, और मार्केटिंग ब्रोकरिंग वगैरह होता है। तो इसके जो फंक्शंस हैं वो बैंकिंग से मिलते जुलते ज़रूर होते हैं, लेकिन ये बैंक की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, बल्कि बैंक से इंडिपेंडेंट होता है, और ना ही बैंक जो है उसको प्रॉपर रेगुलेट करता है, क्योंकि बैंक नहीं है, इसलिए बैंक सारी बात फिर इसको रेगुलेट भी नहीं करेगा। तो इसका जो ऑपरेशन है वो एक हद तक जो है वो बैंक रेगुलेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ, जहाँ पे उसका काम बैंक से मिलता जुलता हो वहाँ। और पाकिस्तान में भी NBFCs का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इनका जो रोल इसमें SME सेक्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है, हाउसिंग सेक्टर में आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इनका इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसे मैं अभी NBFC ही कहूँगा, NBFC को पाकिस्तान में रेगुलेट करता है SECP यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। NBFCs को पाकिस्तान में रेगुलेट करता है, उसके ऑपरेशन को गवर्न करता है, ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है, उसके स्ट्रक्चर को जो है वो उसके मतलब जो है जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इशू करता है SECP यानी कि कमीशन। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पार्ट 8A था, जो कि रिपील नहीं हुआ, ये अभी तक मौजूद है लॉ में। तो इसमें सेक्शन 282A से हम स्टार्ट करते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं इसको लाइसेंस इशू करता है कमीशन। कमीशन से मुराद है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी सिंपली हम इसे SECP भी कह सकते हैं। तो इसको जो है लाइसेंस इशू करता है SECP, और जब तक SECP लाइसेंस इशू नहीं करता तब तक कोई भी NBFC जो है वो अपने वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकता। अब NBFC के बेसिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके का काम कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लीजिंग की प्रोवाइड कर सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग सर्विसेज हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, और ऐसे सर्विसेज जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको अलाउ कर देती है, परमिशन दे देती है, या लाइसेंस इशू कर देती है, और ऑफिशियल गेजेट में जो है वो नोटिफाई कर देती है, तो इस तरह का जो बिजनेस है वो भी NBFC जो है वो कर सके। तो NBFC जो है को रेगुलेट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गेजेट में जो है वो इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू करते रहेंगे। लिहाजा यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इसको रेगुलेट करेगी थ्रू कमीशन, रेगुलेट कर सकती है थ्रू SECP जो है वो उसको रेगुलेट कर सकती है। सेक्शन 282B जो है ये पावर टू मेक रूल से मतलब है कि रूल्स कौन बना सकता है। यानी हमने 282A में ये तो डिस्कस कर लिया कि NBFC के फंक्शंस क्या हो सकते हैं।
ان فنکشنز کو حاصل کرنے کے لیے رولز جو ہیں وہ کون بنائے گا؟ وہ فیڈرل گورنمنٹ بنا سکتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو رولز بنائے گی اس کا تعلق جو ہے وہ کوالیفیکیشن سے متعلق ہوگا، چاہے کوالیفیکیشن ڈائریکٹرز کی ہو، چیف ایگزیکٹو کی ہو، یا کوالیفیکیشن جو ہے یہ چیئرمین کی ہو، آڈیٹرز کی ہو. اس کے لیے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ رولز کو فریم کرے گی. اسی طرح لائسنسنگ سے متعلق جو ہے رولز کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولیٹ کرے گی، اور جو کیپٹل اینڈ آڈٹ کے ریکوائرمنٹ سے ریلیونٹ معاملات ہیں ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے. اور این بی ایف سیز کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ریگولیٹ کرے گی تھرو کمیشن. کمیشن مینس سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اس کے تھرو جو ہے وہ معاملات ریگولیٹ جو ہے وہ کیے جائیں گے. اب این بی ایف سیز کی انکارپوریشن کی جہاں تک بات ہے، جب تک کمیشن اپروول نہیں دیتا تب تک کوئی بھی این بی ایف سی جو ہے وہ اپنے ورک کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے تک کہ کوئی این بی ایف سی جو ہے وہ نہیں لیتا. اور کمیشن وہ بھی اس وقت تک ایم بی ایف سی کو اپروول نہیں دے گا جب تک کہ این بی ایف سی لائسنس حاصل کر لیتا ہے. این بی ایف سی جیسے لائسنس کمیشن سے، تو لائسنس حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ورک کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لہٰذا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ این بی ایف سے اپنا فنکشن پرفارم کرنے سے پہلے، اپنا ورک کنٹینیو کرنے سے پہلے لازمی طور پہ ایس سی سی پی سے لائسنس حاصل کرے گی. تو لائسنس حاصل کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اور اب این بی ایف سی فنکشن کیا پرفارم کرے گی؟ سب سیکشن 3 میں جیسا کہ کہا گیا ہے، جو سیکشن 282A میں ہم نے ڈسکس کی ہیں ڈفرینٹ ان کے جو فنکشنز ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک فنکشن یا ایک سے زیادہ جو فارم آف بزنس ہے جو اسپیسیفائی کی گئے وہ پرفارم کر سکتی ہے. ان سے ہٹ کے جو ہے وہ کوئی بزنس پرفارم نہیں کر سکتی. یہ دوبارہ سن لیں کہ سیکشن 282A میں جن فنکشنز کا ذکر کیا گیا ہے، این بی ایف سے صرف وہی فنکشنز پرفارم کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی فنکشن پرفارم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کے لیے ان کو کوئی لائسنس ایشو کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ لائسنس ایشو کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ لائسنس کے مطابق کام جو ہے وہ کرے گی. لائسنس جو ہے وہ کمیشن گرانٹ کرے گا. کمیشن جو لائسنس گرانٹ کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ این بی ایف سی جو ہے ان رائٹنگ کمیشن کو اپلیکیشن موو کرے گی کہ ان کو لائسنس ایشو کر دیا جائے اپنے ورک کو ایز این بی ایف سی کنٹینیو کرنے کے لیے. تو کمیشن جو ہے پھر لائسنس ایشو کر دے گا، اس کے بعد این بی ایف سی اپنا فنکشن پرفارم کر سکے گے. اور این بی ایف سی اس وقت تک اپنا بزنس کو کامنس نہیں کرے گی جب تک جو منیمم پیڈ اپ کیپٹل کی ویلیو ہے جو پرسکرائب کی ہے کمیشن نے وہ فلفل نہیں ہوتی، وہ والی ریکوائرمنٹ جو ہے. تو این بی ایف سی کے لیے ضروری ہے کہ جو منیمم پیڈ اپ کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے پہلے اس کو فلفل کرے، جس کو کمیشن نے پرسکرائب کیا، اس کے بعد وہ اپنے بزنس کو کنٹینیو کرے گی، ورنہ وہ اپنے بزنس کو کنٹینیو نہیں کر سکتی. سیکشن 282D جو ہے یہ پاور ٹو ایشو ڈائریکشنز سے متعلق ہے. فرام ٹائم ٹو ٹائم کمیشن جو ہے وہ ڈائریکشنز ایشو کرتا رہے گا این بی ایف سی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور این بی ایف سی اور کمیشن جو بھی انسٹرکشنز ایشو کرے گا این بی ایف سی کو، اس میں وہ پبلک انٹرسٹ کو مد نظر رکھیں گے اور ایسے معاملات کو روکیں گے این بی ایف سی کے جس کی وجہ سے این بی ایف سی کے جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے. تو اگر ان کے این بی ایف سی کے شیئر ہولڈرز یا اسٹیک ہولڈرز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں ایکشن لے سکتا ہے کمیشن. ان صورتوں میں کمیشن جو ہے وہ پہ ایکشن لے سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ان کی پراپر مینجمنٹ ہے ان کو سیکیور کرنے کے لیے بھی کمیشن جو ہے انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز ایشو کر سکتا ہے این بی ایف سی کو. اور اس کے علاوہ سب سیکشن 2 میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی این بی ایف سی اپنے جو ورک ہے اس کو اکارڈنگ ٹو لا کنٹینیو نہیں کرتی یا اکارڈنگ ٹو لائسنس جو ایشو کیا گیا تھا کمیشن کی جانب سے اس کو فالو نہیں کرتی، تو کمیشن جو ہے اس صورت میں ان کے معاملات کو، ان کی جو ہے ان کو موڈیفائی کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے کوئی ڈائریکشن، یا کوئی اور کنڈیشن امپوز کر سکتا ہے. یعنی ان کے جو معاملات ہیں اس میں کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ ان کو موڈیفائی کرے یا کینسل کرے، لائسنس کو کینسل کر سکتا ہے، یا اگر کوئی انسٹرکشنز آلریڈی دی گئی تھی ان انسٹرکشنز کو موڈیفائی کر سکتا ہے، یا اگر وہ ریکوائرمنٹ فلفل کر لیتے ہیں این بی ایف سی تو ان ڈائریکشنز کو کینسل بھی کر سکتا ہے. یا اگر کمیشن مناسب سمجھتا ہے کہ این بی ایف سی جو اپنے پراپر ورک کو
ریگولیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو مزید کنڈیشنز امپوز کی جائیں، تو مزید کنڈیشنز جو ہے وہ امپوز کر سکتا ہے کمیشن. تو اس سے ہمیں یہ بالکل کلیئر اندازہ ہو گیا کہ ان کے معاملات کو جو ہے وہ بینک ریگولیٹ نہیں کرے گا، NBFC کے معاملات کو، بلکہ کمیشن ریگولیٹ کرے گا. اور فرام ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کمیشن انسٹرکشنز ایشو کر سکتا ہے، ڈائریکشنز ایشو کر سکتا ہے، اور اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے کہ جس سے NBFC پراپر طور پہ ریگولیٹ کی جا سکے. اسی طرح کمیشن جو ہے اگر وہ یہ سیٹسفائی ہو جائے کہ NBFC کا کوئی چیئرمین یا NBFC کا کوئی ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو یا کوئی اور آفیسر جو NBFC کا ہے، وہ NBFC کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے انٹرسٹ کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، یا پبلک انٹرسٹ کو کوئی لاس ہو رہا ہے، یا وہ ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ NBFC کے جو فنکشن ہے اس کے اگینسٹ کام کیا جا رہا ہے، یعنی NBFC کا جو آبجیکٹو بتایا گیا تھا وہ کچھ اور ہے، لیکن جو ڈائریکٹرز، چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو ورک کر رہے ہیں وہ ان کے بالکل اگینسٹ جا رہا ہے. تو یا پراپر مینجمنٹ کے لیے کمیشن جو ہے ایکشن لے سکتا ہے، اور ان عہدے داران جن کا ہم نے ذکر کیا، یعنی چیئرمین، ڈائریکٹر، چیف ایگزیکٹو، ان کو اپنے عہدوں سے ریموو کر سکتا ہے، چاہے وہ چیئرمین ہو، ڈائریکٹر ہو، چیف ایگزیکٹو یا کوئی اور آفیسر ہو. تو کمیشن جو ہے ان کو ریموو کر سکتا ہے. لیکن ریموو کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات سب سیکشن 2 میں جیسا کہ کہا گیا ہے، ان کو موقع دیا جائے گا ایک مرتبہ. ان کو ریموو کرنے سے پہلے ایک ریزنیبل اپرچونٹی دی جائے گی کہ وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں کمیشن کے سامنے، اور ان کی بات کو سنا جائے گا. ان کی بات کو سننے کے بعد جو ہے کمیشن ان کو ریموو کر سکتا ہے. ان کی بات کو سنے بغیر کمیشن ریموو نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ اسٹوڈنٹ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نہ صرف کمپنیز آرڈیننس 1984 کے جو سیکشن 282 اے سے آنورڈ 282 ایم تک یہ معاملات امپورٹنٹ ہے، بلکہ یہ جو ہے ریزنیبل اپرچونٹی آف میکنگ ریپرزنٹیشن آف بینگ ہرڈ، یہ ایکچولی کانسٹیٹیوشنل رائٹ بھی ہے. کسی بھی شخص کو مقدمہ چلائے بغیر اس کے خلاف جو ہے ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اس کے خلاف اس کو سزا نہیں، اس کی بات کو سنا نہ جائے پراپر. اسی طرح اس فنڈامنٹل جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اسی کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ چیز ایڈ کی گئی ہے کہ چاہے کوئی چیئرمین ہے، ڈائریکٹر ہے، چیف ایگزیکٹو ہے اور کوئی آفیسر ہے، اگر وہ اکارڈنگ ٹو لا کام نہیں کر رہے صحیح، ان کو ریموو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی بات کو سنا لازمی جائے گا. اس کے بعد جو ہے کمیشن کوئی بھی ایکشن لے سکتا ہے ان کی بات کو سننے کے بعد. نیکسٹ جو ہے کمیشن اگر ان کی بات کو سننے کے بعد کوئی ایکشن اگر لے لیتا ہے تو ایکشن لینے کے بعد جو ہے وہ پھر کوئی بھی اقدامات جو ضروری ہیں، جو اس لا کے تحت ضروری ہیں، وہ کر سکتا ہے. اور وہ پابندی لگا دے گا چیئرمین پہ، ڈائریکٹر پہ، چیف ایگزیکٹو پہ کہ وہ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں جو کہ کمیشن نے ایشو کی ہیں، اور کسی بھی صورت میں چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ NBFC کے معاملات میں کوئی حصہ نہیں لے سکیں گے. جب کمیشن نے پابندی عائد کر دی ہے تو پابندی عائد کرنے کے بعد جن آفیسرز کا ہم نے ذکر کیا وہ NBFC کے معاملات میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی فنکشن اپنا پرفارم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ کمیشن نہیں چاہے گا. اور کمیشن جو ہے خود ایسے شخص کو آتھورائز کر سکتا ہے آفیسرز کی جگہ پہ، یا چیئرمین کی جگہ پہ، ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو کی جگہ پہ کمیشن خود آتھورائز کر سکتا ہے کسی اور شخص کو ان کی جگہ پہ کہ وہ اپنا فنکشن جو ہے وہ پرفارم کرے جب تک کہ ان کے جنرل میٹنگ میں الیکشن نہیں ہو جاتے. بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے جب تک وہ الیکٹ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے کمیشن لوگوں ان آفیسرز کو خود جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا، اور وہ جو آفیسرز اپوائنٹ کیے جائیں گے کمیشن کی خوشنودی تک جو ہے اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکیں گے. اور جیسا کہ یہاں پہ بھی کہا گیا شیل سیز ٹو بی چیئرمین اور ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو ادر آفیسر آف دی NBFC. تو کمیشن نے جب ان کو عہدے سے برخاست کر دیا تھا پرانے لوگوں کو جو NBFC میں چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹر تھے، تو وہ اپنے عہدے ان کا عہدہ ختم سمجھا جائے گا، اپنے عہدے سے جو ہے وہ بے دخل سمجھے جائیں گے 3 سال تک کے لیے. یہاں پہ ڈیوریشن جو ہے یہ مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے کہ وہ 3 سال تک اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے ایز پنشمنٹ. یعنی جو چیئرمین کمپنی کے NBFC کے معاملات کو پراپر ریگولیٹ نہیں کر رہا اکارڈنگ ٹو لا، یا چیف ایگزیکٹو یا ڈائریکٹر، جب ان کو ریموو کیا جاتا ہے تو 3 سال تک اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکتے. اور کمیشن نے ان کی جگہ پہ جن لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوگا
وہ کمیشن کی خوشنودی حاصل رہنے تک، یعنی ڈیورنگ دی پلیجر آف دا کمیشن جو ہے اپنے عہدے پہ برقرار رہ سکیں گے، لیکن ان کی ڈیوریشن بھی لا نے 3 ایئرس بتاتی ہے۔ کمیشن اگر کسی کو ان کی جگہ پہ مقرر کرتا ہے تو وہ بھی 3 سال تک جو ہے اپنے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے، یا اس وقت تک برقرار رہ سکیں گے جب تک کمیشن چاہے گا کمیشن کی خوشنودی تک۔ خوشنودی سے مراد یہاں پہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق کام کر رہے ہیں، کمیشن سمجھ رہا ہے، کمیشن سیٹسفائی ہے، تب تک جو ہے وہ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکیں گے، یا میکسیمم ڈیوریشن جو ہے دیٹ از 3 ایئرس، 3 ایئر سے زیادہ کے لیے وہ عام طور پر اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے۔ اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے اس وقت تک ریموو نہیں کیا جائے گا، کوئی کوئی بھی شخص جس کو اس کے عہدے سے ریموو کر دیا گیا ہے وہ کوئی بھی اماؤنٹ کلیم نہیں کر سکے گا، یعنی جو ہم نے ذکر کیا کہ ریگولیشنز کے مطابق چیئرمین یا ڈائریکٹر یا چیف ایگزیکٹو ورک نہیں کر رہے تھے، ان کو ریموو کر دیا گیا۔ ریموو ہونے کے بعد وہ کوئی بھی اماؤنٹ ایز کمپنسیشن کلیم نہیں کر سکتے، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں اتنی سیلریز مل رہی تھی لہٰذا ہمیں وہ سیلریز دی جائیں، یا ہمیں اتنا فائنینشیل لاس ہوگا ہمیں ہمارے لاس کو فلفل کیا جائے۔ کمیشن ان کو لاس کو فلفل نہیں کیا کرے گا، کیونکہ ان کو ایز پینلٹی جو ہے وہ ریموو کیا گیا ہے۔ وہ چونکہ لا کے مطابق کام نہیں کر رہے تھے لہٰذا ایز پینلٹی ان کو ریموو کیا گیا، اور اس ریموول پر انہیں کوئی کمپنسیشن نہیں ملے گا، یہ بات یہاں بھی یاد رکھی جائے۔ سیکشن 282F جو ہے یہ پاور ٹو سپرسیڈ بورڈ آف ڈائریکٹرز، اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اپنا ورک پراپر نہیں کرتے یا وہ ایسا کام کرتے ہیں جو کہ انڈیزائربل ہے، اس صورت میں بھی کمیشن جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کو سپرسیڈ کر دے گا، یعنی ان کی جگہ پہ کسی اور آفیسرز کو جو ہے وہ تعینات کر سکتا ہے، یہ کمیشن کے پاس اختیارات ہیں۔ اور جو پیریڈ آف سپرسیشن ہے وہ جو کمیشن نے مقرر کیا دیٹ از 3 ایئرس، 3 ایئرس تک کے لیے جو ہے وہ میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے کہ اگر ایک بورڈ کو ختم کر دیا گیا، اس کی جگہ پہ نئے ممبرس اپوائنٹ کیے کمیشن نے، تو وہ بھی اپنے عہدے پر جو ہے وہ میکسیمم 3 ایئرس تک برقرار رہ سکیں گے۔ اور وہ جو بندے اپوائنٹ کیے ہیں کمیشن کی جانب سے، وہ اپنی تمام پاورز اور ڈیوٹیز کو جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے، اور جیسا کہ کمیشن جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم انہیں بتاتا رہے گا، اس حساب سے جو ہے اپنے فنکشنز کو جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ پرفارم کرتے رہیں گے ان اکارڈنس ود لا، ان اکارڈنس ود دی ڈائریکشنز میڈ بائی دا کمیشن۔ اور اسی طرح کمیشن جو ہے وہ کوئی بھی نیسیسری ماڈیفکیشنز کر سکتا ہے، اور یعنی جو انسٹرکشنز ان کو دی گئی تھی نئے بورڈ آف ڈائریکٹر کو جن کو کمیشن نے خود اپوائنٹ کیا ہے، وہ اپنے انسٹرکشنز وہ اپنی ڈیوٹیز ان انسٹرکشنز کے مطابق پرفارم کرتے رہیں گے۔ فردر یہ ہے کہ کمیشن اگر فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کو کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے یا ان کو ماڈیفائی کر دیتا ہے، نیسیسری ماڈیفکیشنز کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ ماڈیفکیشنز کے مطابق جو ہے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کریں گے۔ سیکشن 282G جو ہے یہ پاور ٹو ریکوائر ٹو فرنش انفارمیشن سے متعلق ہے۔ ہم نے این بی ایف سی سے متعلق ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ کمیشن کے پاس واسٹ پاورز ہیں، اگر کوئی انسٹرکشنز کے مطابق نہیں کام کرتا یا ریگولیشنز یا لا کے مطابق نہیں کام کرتا، کمیشن ان کو ریموو کر کے نئے لوگوں کو اپوائنٹ کر دیتا ہے ان کی جگہ پہ۔ اب بات یہ ہے کہ ریگولیشن شروع ہو گئی ہے، ریگولیٹ ہو رہے ہیں این بی ایف سی، تو اس دوران کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ان کو فرنش کرنا ضروری ہے اور کس کو فرنش کرنا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کمیشن کو انفارمیشن فرنش کرنا ضروری ہے، این بی ایف سی جو بھی ہیں وہ کمیشن کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنی کارکردگی سے متعلق پرفارمنس سے متعلق انفارمیشن جو ہے فرنش کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ کمیشن کبھی بھی انفارمیشن کے لیے کال کر سکتا ہے، جب بھی کمیشن کال کرے گا تو فوری طور پر انفارمیشن جو ہے کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اسی طرح کمیشن جو ہے وہ انٹرول مقرر کر سکتا ہے جو کہ وہ ضروری سمجھتا ہے، یعنی اگر کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ ہر 3 ماہ کے بعد کمیشن کو جو ہے پرفارمنس کی رپورٹ ملنی چاہیے، اٹ مینس دیٹ کہ ہر 3 ماہ کے بعد وہ رپورٹ جو ہے کمیشن کو فرنش کرنا ضروری ہوگا۔ اور کوئی بھی شخص این بی ایف سی کا جو ہے چاہے وہ ڈائریکٹر ہے، آفیسر ہے، امپلائی ہے، ایجنٹ ہے یا آڈیٹر ہے، کمیشن ان سے کوئی بھی ڈاکومنٹ ریکوائر کر سکتا ہے، اور وہ ڈاکومنٹ ہو یا پراسپیکٹس ہو یا رپورٹ ہو یا ریٹرن ہو یا اکاؤنٹس ہو یا کوئی بھی انفارمیشن ہو یا کوئی ایکسپلینیشن ہو، اگر کمیشن جو ہے کسی ڈائریکٹر، آفیسر، امپلائی یا ایجنٹ یا آڈیٹر سے کوئی بھی انفارمیشن ریکوائر کرتا ہے یا رپورٹ ریکوائر کرتا ہے، ریٹرن ریکوائر کرتا ہے، اکاؤنٹس ریکوائر کرتا ہے، تو ان کو دینا ضروری ہوگا کمیشن کو۔ تو اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ مقرر کر دیتا ہے کمیشن، اس ٹائم پیریڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ انفارمیشن دینا ضروری ہے۔
اور اس میں ایک بات کا خیال ہے کہ جو بھی انفارمیشن ہم نے ابھی ذکر کیا، چاہے وہ رپورٹ ہے، چاہے وہ ریٹرن ہے، چاہے کسی قسم کا کوئی ڈیٹا ہے، وہ فالز نہیں ہونا چاہیے، انکوریکٹ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس میں سے کوئی انفارمیشن جو ہے جان بوجھ کے چھپائی گئی ہو، کوئی انفارمیشن اومٹ نہیں کی جائے گی، کوئی انفارمیشن نہیں چھپائی جائے گی، چاہے اکاؤنٹس ہو، چاہے کوئی انفارمیشن ہو، چاہے کوئی ڈیٹا ہو، یا چاہے کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو۔ تو کمیشن نے جو ریکوائر کی انفارمیشن، ان کو وہ انفارمیشن اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز، اکارڈنگ ٹو ڈائریکٹیوز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، فرنش کرنا ضروری ہوگا۔ سیکشن 282H جو ہے یہ اسپیشل آڈٹ سے متعلق ہے۔ کمیشن جو ہے وہ ان کے فائنینشیل کنڈیشن جو NBFC کی ہے اس کو مانیٹر کرتا رہے گا فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور اسی طرح وہ اسپیشل آڈٹ کا بھی آرڈر دے سکتا ہے، اور اس کے لیے کمیشن جو ہے خود جو ہے اپنی صوابدید پہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گا، اور اس کے علاوہ کمیشن جو ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم انٹرم آرڈرز بھی ایشو کر سکتا ہے، ڈائریکشنز بھی ایشو کر سکتا ہے۔ انٹرم آرڈر سے مراد ہوتا ہے عبوری حکم، یعنی عارضی طور پہ کوئی بھی آرڈر دے سکتا ہے، کوئی بھی انسٹرکشنز دے سکتا ہے۔ کمیشن کے پاس سے اختیار ہے کہ وہ اپنی ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسپیشل آڈٹ کا آرڈر دے سکتا ہے، اور جو انٹرم آرڈرز ہیں، عارضی طور پہ جو احکامات ہیں، وہ بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ کمیشن جو ہے کسی بھی NBFC کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ پرفارم کرے یا اسے رک جائے، منع ہو جائے، ٹو ڈو اور ٹو ایبسٹین فرام ڈوئنگ سرٹن ایکٹس، یعنی NBFC اگر کوئی ایسا کام کرے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، کمیشن اس کو منع کر دے گا۔ ایسا کام جو کہ NBFC کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا، تو کمیشن جو ہے ان کو وہ کام کرنے کے لیے آرڈر دے سکتا ہے، ڈائریکٹیوز ایشو کر سکتا ہے امیجیٹ کمپلائنس کے لیے، کہ فوری طور پہ ان انسٹرکشنز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ اس کے علاوہ کمیشن جو ہے وہ انکوائری کر سکتا ہے NBFC کی، انسپیکشن کر سکتا ہے، ان کا ریکارڈ چیک کر سکتا ہے، ان کا ڈیٹا چیک کر سکتا ہے، ان کے ڈائریکٹرز کو، مینیجرز کو اور دوسرے آفیسرز کو جو ہے اکارڈنگ ٹو لا جو ہے ان کو چیک کر سکتا ہے، اس NBFC کو جن کو کمیشن نے جو ہے وہ لائسنس ایشو کیا ہے۔ اور جہاں پہ کوئی انکوائری انسپیکشن ہوتی ہے اس کا آرڈر دیا گیا ہے، اس صورت میں ضروری ہے کہ کوئی بھی NBFC کا جو ڈائریکٹر ہے، پارٹنر ہے، مینیجر یا آفیسر ہے، وہ ایسے انفارمیشن فرنش کرنے کا پابند ہوگا جو اس کی کسٹڈی میں ہے، یا جو اس کی پاور میں ہے، یا جو اس کے نالج میں ہے۔ ایسے انفارمیشن جو ہے لازمی طور پہ وہ کمیشن کے ساتھ شیئر کرے گا، اور اگر وہ شیئر نہیں کرتا تو کمیشن جو اس کو پینلائز کر سکتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو کہ انکوائری کنڈکٹ کر رہا ہے سب سیکشن 3 کے مطابق، وہ انسپیکشن کر سکتا ہے، انسپیکٹ کر سکتا ہے ڈاکومنٹس کو بکس کو سیز کر سکتا ہے، اکاؤنٹس کو سیز کر سکتا ہے، اور ان ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ کمیشن فردر کوئی انسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں دیتا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو لیکچر ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔